المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المقترف بربوبيته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صلوات عزیزان محترم، اس معزز اجتماع کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ نساء کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اور وہ آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس سورے کی 174ویں آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے 100% انسانوں، یا ایھا الناس، اے اس دنیا کے 100% انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن برہان اور روشن دلیل آ چکی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح اور روشن نور نازل کیا۔ گفتگو کی ابتدا میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قدیم ترین تہذیبوں سے آج تک جو معاشرے بنے ان معاشروں میں کچھ وہ کتابیں ہیں جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ الہامی ہیں، یعنی آسمانوں سے اتری ہوئی کتابیں ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، دعویٰ کیا جاتا ہے۔ وہ کتابیں آج دنیا میں پائی جاتی ہیں، بہت سی کتابیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ کتابیں جو آج دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ لوگوں کی نگاہ میں ہیں، وہ کتابیں لوگوں کی نگاہ میں ہیں، پڑھی جاتی ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز ان پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ دعوے کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں کہ کسی کتاب میں، دیکھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، کسی کتاب میں پوری انسانیت کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ کتابیں ہیں جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ آسمانوں سے اتری اور الہامی کتابیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی قوموں کو مخاطب کیا، اپنی امتوں کو مخاطب کیا، پوری انسانیت کو کسی کتاب نے مخاطب نہیں کیا سوائے قرآن مجید کے۔
अन्नास के मानी पूरी इंसानियत। 2-3 साल कबल मैंने कुछ आयात तिलावत की थी, हदिया की थी अपने सुनने वालों को, और उन्हें हदिया करने के बाद दोबारा रिलेट करूंगा आगे। देखो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन्नास के मानी पूरी इंसानियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। वो पूरी इंसानियत का रब है, वो पूरी इंसानियत का बादशाह है, वो पूरी इंसानियत का माबूद है। तो अल्लाह पूरी इंसानियत का माबूद, ये तो वादे है ना। और अब अपनी किताब के लिए इरशाद फरमाया, शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास, हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। हुदन लिन्नास वो है रब्बुन्नास, मलिकुन्नास, इलाहुन्नास, और उसकी किताब हुदन लिन्नास। और फिर उसी कुरान ने आवाज दी, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। ये काबा पूरी इंसानियत के लिए मुबारक है। और अब सूरह सबा में आवाज दी, वमा अरसलनाका, अपने हबीब को मुखातब किया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास। बशीरम व नज़ीरा, हबीब हमने तुझे पूरी इंसानियत के लिए रसूल बना के भेजा है, किसी कौम या कबीले के लिए नहीं। तो पूरी इंसानियत के लिए रसूल है। बस तवज्जुहात मबदूल है। तो अब कुरान के अलावा कोई किताब पूरी इंसानियत को मुखातब नहीं करती। इसका मतलब ही ये है कि जो किताब भेजी गई मंजिल आखिर पर, वो पूरी इंसानियत के लिए थी। और अब आवाज दी कि ऐ दुनिया के 100% इंसानों, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब का बुरहान आ गया। बुरहान के मानी सुन लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और फिर एक जुमला हदिया करूंगा। बुरहान ऐसी दलील जो तोड़ी न जा सके। आज से हजारों साल पहले एक फलसफी गुजरा जिसका नाम है अरस्तु, और मेरा कौन था सुनने वाला है जो इस फलसफी के नाम से वाकिफ हो। उसने हजारों साल पहले, यानी 2000 साल से ज्यादा हो गए, उसने मंतिक की बुनियादें उस्तवार की, और मंतिक की बुनियादों को उस्तवार करते हुए उसने ये लिखा कि इंसान जब दूसरे इंसान तक बात को पहुंचाता है तो उसके 5 तरीके हैं। अब वो 5 तरीका बयान नहीं करूंगा। 5 तरीके हैं जब इंसान अपनी बात को किसी दूसरे इंसान तक पहुंचाता है। उनमें सबसे मुहकम और सबसे मजबूत तरीका बुरहान है। वो दलील जो तोड़ी न जा सके। लेकिन कुरान ने मंतिक की इस्तिलाह में बुरहान को इस्तेमाल नहीं किया। कुरान के अपने मानी है, यानी बुरहान जो हकीकत को वाज़े कर दे और दिल में इत्मीनान पैदा कर दे। कुरान ने अपनी इस्तिलाह बनाई, बुरहान के मानी जो हकीकत को वाज़े कर दे और दिल में इत्मीनान पैदा कर दे, सुनने वाले को लाजवाब कर दे, और सुनने वाले के दिल में इत्मीनान पैदा हो जाए कि जो बात कही जा रही है वो सच्ची है और हक है। ये है बुरहान का मफहूम। और अब चैलेंज कर रहा हूं कि वेद मेरी निगाहों में है, 18 कुरान मेरी निगाहों में है, गीता मेरी निगाहों में है, इंजील जिसको कुरान ने भी कहा कि आसमानी किताब है मेरी निगाहों में है, ज़ुबूर मेरी निगाहों में है, तौरात मेरी निगाहों में है। किसी किताब ने ये नहीं कहा कि बुरहान लाओ। किसी किताब ने, यानी आज जो पाई जाती हैं, अब जो हकीकत में नाज़िल हुई थी उनकी बात मैं नहीं कर रहा, आज जो पाई जाती हैं
کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ مانو تو دلیل سے مانو اور منواؤ تو دلیل سے منواؤ، سوائے قرآن کے۔ یہ چیلنج خود اس بات کی دلیل ہے کہ عقل انسانی کتنی بھی ترقی کر جائے، قرآن کا استدلال اس سے بلند ہوگا۔ صاحبان فکر تشریف فرمائیں، بھائی توجہ رہے، مانو تو دلیل سے مانو، منواؤ تو دلیل سے منواؤ۔ بھائی کم سے کم 2 مقامات کی آیتیں تو میرے ذہن میں، قول ہاتھو برہانکم ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ بھئی یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر کے لیے میں نے اپنے محترم سننے والوں کو سہمت دی۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، آئے راہم مع اللہ، سورہ نمبر 27واں سورہ قرآن مجید کا 64ویں آیت، آئے راہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اللہ ہے؟ اور حبیب کہہ دو، ان سب سے کہہ دو، پوری انسانیت سے کہہ دو کہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ بھائی توجہ رہے، توجہ رہے۔ تو اب قرآن نے چیلنج تو کر دیا ساری دنیا کی مقدس کتابوں کو، ساری دنیا کے باشعور انسانوں کو کہ بات کرو تو دلیل سے بات کرو، مانو تو دلیل سے مانو، منواؤ تو برہان اور دلیل سے منواؤ۔ اب خود قرآن سے پوچھو، توجہ، خود قرآن سے پوچھو کہ تو بھی تو دلیل سے بات کر۔ تو اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے تو تو دلیل سے بات کر۔ اسی لیے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہ جو قرآن آ رہی ہے یہ فقط عقیدہ نہیں ہے، دلیل ہے۔ دلیل سے بات ہوگی نا تو دلیل آسان بھی ہوگی، دلیل مشکل بھی ہوگی، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ مشکل پسندوں کے لیے دلیل مشکل، آسان پسندوں کے لیے دلیل آسان۔ میں ایک دلیل دوں گا اور یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ کیا عجیب شان سے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ گزشتہ سال سرنامہ کرام میں تلاوت کر چکا ہوں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ سورہ روم اور اس کی 8ویں آیت، تیسرا سورہ 8ویں آیت۔ بھائی یہ لوگ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے آسمان و زمین کو اور آسمان و زمین کے درمیان کی ہر شے کو حق کے ساتھ خلق کیا، تو اجلی مسمى اور ایک معین مدت کے لیے خلق کیا، نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ جملہ نوٹ کرنا۔ اب قرآن مجید دلیل دے رہا ہے اور ظاہر ہے کہ سوچنے والوں کے لیے دلیل ہے، ابھی اس کی وضاحت کروں گا۔ اور اب سورہ حامیم سیدھا میں آواز دی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم دکھائیں گے اپنے وجود کی نشانیاں، ہم دکھائیں گے، پوری کائنات کو بھی دکھائیں گے، تمہارے نفسوں میں بھی دکھائیں گے۔ اب یہ 2 آیتیں ہو گئی اور اب سورہ بقرہ میں آواز دی، کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے وجود کا انکار کرو گے؟ تو دیکھو اے مبارکت، تم اللہ کے وجود سے انکار کرو گے؟ تم مردے تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ پھر تمہیں
پھر اس کی بارگاہ میں پلٹا کے لے جاؤ گے. اب یہ تم نے دیکھا, اب اس میں کہا کیا گیا؟ دیکھو بھائی, قرآن کے حقائق اور دقائق کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا موقع تو نہیں ہے, لیکن اب یہ 3 آیتیں میں نے پڑھی, خلاصہ اب میری زبان سے سنو. تینوں آیتوں میں زور دیا گیا کہ تم اپنے کو دیکھو, اللہ کو پہچانو. اپنے کو دیکھو, نفسوں میں غور کرو. ہم نشانیاں دکھائیں گے نفسوں میں. تم نہیں تھے, ہوئے, پھر چلے جاؤ گے. بھائی ٹھیک ہے نا. تو اب یہ سننے والے اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ بھائی ہر انسان کو سوچنے کا حق ہے کہ جب ہم نہیں تھے تو آئے کہاں سے. جب ہم نہیں تھے, دو سوال جو ذہن انسانی میں پیدا ہوں گے. جب ہم نہیں تھے تو آئے کہاں سے, اور جب جائیں گے ہر انسان کو جانا ہے. آج ہم ہیں, کل نہیں تھے, کل پھر نہیں ہوں گے. یہی ہے نا. تو جب ہم نہیں تھے تو آئے کہاں سے, اور جب ہم چلے جائیں گے تو کہاں جائیں گے. کہاں سے آئے کہاں جائیں گے, یہ 2 سوال ہر انسان کے ذہن میں محفوظ ہیں. اچھا بھائی, اب رکنا. اب آیت کھلنے والی ہے میرے محترم سامعین کی خدمت میں. جو جملے پیش کر رہا ہوں اس سے آیت کھل جائے گی. تم نہیں تھے, میں بھی نہیں تھا, ہیں, پھر چلے جائیں گے اس دنیا سے. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی, تو اب میں ایک سوال کرتا ہوں, پھر کہاں سے آئے؟ کبھی اپنے باپ سے آئے؟ تو سیدھی بات کرو نا, یعنی جواب تو یہی ہے. اچھا بھائی, وہ باپ کہاں سے آئے؟ وہ اپنے باپ سے آئے. اچھا پھر وہ کہاں سے آئے؟ وہ اپنے باپ سے آئے. تو دنیا میں جتنی انسانی شجروں کی شاخیں پائی جاتی ہیں ان سب سے سوال ہے بھائی تم کہاں سے آئے؟ سب یہی جواب دیں گے کہ اپنے باپ سے آئے. اچھا بھائی, وہ کہاں سے آئے؟ اپنے باپ سے آئے. وہ کہاں سے آئے؟ اپنے باپ سے آئے. بھائی اب جب تھک جائے گا ذہن انسانی جواب دے دے کر تو رک جائے گا آدم پر کہ سب آئے آدم سے. وہ تینوں آیات جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا وہ ذہن کے اندر محفوظ رہے. اچھا اب جب تھک گیا نا ذہن انسانی جواب دے دے کر کے وہ کہاں سے آئے, پھر وہ کہاں سے آئے, پھر وہ کہاں سے آئے, تو جا کے رکا سلسلہ کہاں؟ آدم پر کہ سب آئے آدم سے. اچھا تم نے تو تھک کے جواب دے دیا کہ سب آئے آدم سے. اب میرا سوال تو باقی ہے کہ آدم کہاں سے آئے. میرا سوال تو باقی ہے کہ آدم کہاں سے آئے. تو آپ جواب جانتے ہو کہ آدم آئے مٹی سے. مٹی سے آئے نا. پھر سوال تو پھر جاری ہے کہ بھائی مٹی کہاں سے آئی. مٹی کہاں سے آئی؟ کیا میرے کیا زمین سے آئی؟ زمین سے آئی. اچھا بھائی زمین سے آئی. اچھا پھر میرا سوال زمین کہاں سے آئی. کہنے لگے کہ سورج ایک گولا تھا, آگ کا گولا, اور اس میں سے یہ زمین ٹوٹ کے نکلی. تو آدم آئے مٹی سے, مٹی آئی زمین سے, زمین آئی سورج سے. سوال تو ہے سوال تو ہے کہ بھائی سورج کہاں سے آیا. بھائی جواب دیں گے سورج آیا مادے سے. اب میرا سوال رکے گا نہیں, مادہ کہاں سے آیا. کوئی تو لانے والا ہے نا, اسی کا نام اللہ ہے. مادہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو بھئی اگر یہ ہمیشہ سے ہے تو اس میں ٹوٹ پھوٹ کیوں ہو رہی ہے. تو اب بھائی توجہ ہے. تو اب وہ 3 آیتیں میں نے پیش جو کی تھی آپ کے سامنے ان کا خلاصہ یہ نکلا. اور برہان کے بغیر قرآن بات نہیں کرتا. توجہ ہے. تو اب 2 سوال تھے نا کہ ہم آئے کہاں سے اور جائیں گے کہاں. پہلے سوال کا جواب ہے توحید, اور دوسرے سوال کا جواب ہے قیامت. آئے ہیں توحید کی طرف سے, جائیں گے قیامت تک. تو جو راستہ بنا ہے کوئی رہبری کرنے والا ہوگا یا نہیں.
लफ्ज बदल दूं, पूरा दीन नहीं, पूरी कायनात दो बुनियादों के दरमियान है, तौहीद और क़यामत। तुम हो तौहीद और क़यामत के दरमियान, उसी तरीके से ये पूरी कायनात है तौहीद और क़यामत के दरमियान। तो तुम आए हो तौहीद से जाना है क़यामत तक, तो कोई ना कोई तो हिदायत करेगा, कोई ना कोई हिदायत करेगा। तो अगर भाई तवज्जो है, अगर ये नाजुक महल फिक्र है और मैं सतह उमूमी से बात को बयान कर रहा हूं और अब आपसे करीब हो जाऊंगा, बहुत करीब हो जाऊंगा। अगर कोई रास्ता है तो रास्ता अगर माकूल रहे, न समझ में आने वाला रास्ता रहे, न नजर आने वाला रास्ता रहे, तो फिर उस वक्त तक अल्लाह का बुरहान कायम नहीं होगा। जुमला तुमने तो समझ लिया, लेकिन छोटे बच्चे बैठे हुए बहुत छोटे, अब उन्हें कैसे समझाऊं? मैं देखो उन्हें पढ़ाओ अलिफ से आम और बे से बकरी, जिंदगी भर ना आम समझेंगे ना बकरी समझेंगे। अगर आम समझाना है तो आम दिखाओ, कहो अलिफ से आम। ऐसा है या नहीं? अब अगर बुरहान कायम होना है तो बुरहान को महसूस होना चाहिए, फकत माकूल नहीं होना चाहिए। तो अब अगर बुरहान के मायने तो मालूम है ना, वो दलील जो तोड़ी ले जा सके बुरहान। अब अगर जबान से बयान की जाए वो दलील, ठीक, तो एक तरीका है। अगर कागज पे वो दलील लिख दी जाए तो एक तरीका है, और अगर अल्लाह किरदार में वो दलील को लिख दे, अगर किरदार पे उस दलील को अल्लाह लिख दे तो वो भी तो बुरहान है ना भाई। यही तो सबब है, यही तो सबब है भाई। तवज्जुहात मबजूल रहे, इसलिए ये वो मरहले फिक्र है जिस मरहले फिक्र पर अपने सुनने वालों को रोकना चाह रहा हूं। भाई कुरान ने कहा कि अगर ये किताब अल्लाह की नहीं है जवाब लाओ। भाई तस्वीरें तो बना देते हैं टेढ़ी मेरी लकीरें खींच कर, समझे? अब आदाब मिंबर का तकाजा नहीं है, लेकिन वो लफ्ज तो मैं अर्ज कर दूंगा भाई, कार्टून तो बना दिया जाता है। कार्टून बनाने की जरूरत क्या है भाई? चैलेंज है ना कुरान, जवाब ले आओ, पूरे कुरान का जवाब ले आओ, 10 सूरों का जवाब ले आओ, एक सूरे का जवाब लाओ, और न ला सको तो फिर कार्टून बनाओ। फिक्र पर, जिस मरहले फिक्र पर पैगाम देना चाहूंगा, तो अब एक किरदार भेजा और सूरह यूनुस 10वां सूरा कुरान का आवाज दी, फकत लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। हबीब कह दे इनसे कि मैंने पूरी तवील जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजार दी, कोई ऐब नजर आया? जैसे कुरान भी है वैसे मेरा मोहम्मद भी है। वैसे अल्लाह का नबी बुरहान है, नबी तो फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही। भाई ऐलान नबुव्वत से कबल कितनी तवील उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार दी, अफला ताक़िलून, अब भी अकल ना आई? मेरे नबी की पूरी जिंदगी में है ये सूरह यूनुस 10वां सूरा, और अब सूरह हिज्र में एक लफ्ज में मेरे नबी का पूरा किरदार समेट दिया। सूरह हिज्र 15वां सूरा कुरान मजीद का, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, पूरी जिंदगी की कसम। तेरी पूरी जिंदगी की कसम, कसम खाई जाती है हमेशा बेऐब शय की। अल्लाह कसम खा रहा है मोहम्मद तेरी पूरी जिंदगी की कसम, तो जिसकी पूरी जिंदगी में है वो उसमें न गफलत तलाश करना न निस्यान तलाश करना।
جس طریقے سے قرآن مجید میں توجہ رہے ایک مستقل دلیل ہے محمد رسول اللہ کی نبوت پر، ویسے خود محمد رسول اللہ کا کردار ایک مستقل دلیل ہے ان کی نبوت پر۔ میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں تاکہ سند بن جائے۔ بھائی جا رہا ہے میرا نبی دنیا سے، کردار تو دیکھو، اور آواز دیتا ہے کہ بھائی میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، کسی کا اگر کوئی حق ہے میرے اوپر وہ مجھ سے حاصل کر لے۔ یعنی حق دینے والے کا نام ہے محمد، حق چھیننے والے کا نام نہیں ہے۔ حق چھیننے والے کا جو بھی نام ہو، حق دینے والے کا نام ہے محمد عربی۔ اب ایک شخص کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور کہا یا رسول اللہ فلاں جنگ میں فلاں سفر میں جاتے ہوئے آپ اپنی سواری کے جانور کو تازیانہ مار رہے تھے اور وہ تازیانہ مجھے لگ گیا، مجھے اس تازیانے کا بدلہ چاہیے۔ ہے تاریخوں میں خدا کی قسم عجیب واقعہ، چھوٹا سا واقعہ، اور تمہاری عبرت کے لیے یہ واقعہ کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ غلطی سے آپ مار رہے تھے اپنے ناقے کو، غلطی سے مجھے لگ گیا۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ میں کسی غلطی کے امکان کا قائل نہیں۔ سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ میرا نبی ایسا رؤوف و رحیم تھا کہ اس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنی سواری کے جانور کو تازیانہ نہیں مارا۔ میرے نبی فرما سکتے تھے کہ بھائی میں نے تو پوری زندگی میں کبھی کسی جانور کو تازیانہ نہیں مارا، یہ تجھ کو کیسے لگ گیا؟ نہ مارا جانے والا تازیانہ، ایک جواب دے سکتے تھے۔ بھائی عجیب مرحلے فکر ہے، میرے نبی نے نہیں کہا۔ اچھا پھر یہ کہہ سکتے تھے بھائی تو خود کہہ رہا کہ غلطی سے لگ گیا، تو جان بوجھ کے مارنے کا قصاص ہوتا ہے، غلطی کا قصاص۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، نہیں کہا میرے نبی نے، کہا تازیانہ لایا جائے۔ جب تازیانہ آیا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ جب وہ تازیانہ مجھے لگا تھا میرا بدن بہرانا تھا، آپ کا بدن اس وقت بہرانا نہیں ہے۔ رسول قمیص اتار دی۔ اب جانتے ہو خدا اس کے درجات بلند کرے، کیا عجیب و غریب شخص تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ کہاں کا ناقہ اور کہاں کا تازیانہ، میں نے تو مہر نبوت کو بوسہ دینے کے لیے ساتھی ہے نا، ساتھی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کون سا ناقہ کون سا تازیانہ، میں نے تو ایک بہانہ تراشا تھا مہر نبوت کو بوسہ دینے کے لیے، دوڑ کے آیا اسے مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ بس ساتھی میں اور نفس میں یہی فرق ہے کہ ساتھی کے ہونٹ مہر نبوت تک جائے، نفس کے پاؤں مہر نبوت نہ جائے۔ کی نبوت پر کردار دلیل ہے۔ میں کیسے عرض کروں کہ 900 سال سے زیادہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، 950 سال، ٹھیک ہے نا۔ اب کتنے مسلمان بنا سکے، کتنے مسلمان بنا سکے، اتنے بنائے کہ ایک کشتی میں آ گئے۔ 950 سال کی محنت، مسلمان کتنے ایک کشتی میں آ جائیں، اور 23 برس کی مدت میں میرے نبی نے کتنے بنا دیے۔ اس طریقے سے بھی سوچو جو کہنے جا رہا ہوں میں، یہ اکیلا نبی پورے مشرک سماج میں، مکے کے مشرک سماج میں اور مدینے کے اہل کتاب کے سماج میں، بھائی عجیب بات ہے، کہنے لگا بھائی توجہ رہے، میرا نبی کہنے لگا
پیتے ہو آج سے شراب نوشی بند. تم جوا کھیلتے ہو آج سے جوا بند. تم بت پرستی کرتے ہو بت پرستی بند. تم ڈاکہ زنی کرتے ہو ڈاکہ بند. بھائی توجہ رہے, جوا بند کیا, شراب نوشی بند کی, ڈاکہ بند کیا, خون ناحق بند کیا, اور پورے عرب کو رکوا دیا ان چیزوں سے. بھائی ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھو بھائی, تلوار کھینچ رہے تھے کہ تم کہتے ہو کہ ہم شراب نہ پیے, تم کہتے ہو کہ ہم ڈاکہ نہ مارے. بھائی تلوار سے زیادہ تیز تو زبان ہوتی ہے, تلوار سے زیادہ تیز تو زبان ہوا کرتی. یہی کہہ دیتے کہ مسلمانوں کے رسول آج ہمیں جوئے سے اور شراب سے روک رہے ہو. کل تک تمہارے باپ دادا یہی کیا کرتے تھے. کوئی نہ کہہ سکا جیسا میرا محمد ویسے اس کے باپ دادا. مگر آج کا مشرک ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچ کر سمجھتا ہے کہ اسلام کو فتح کر لیا, متحرک تصویریں بنا کے سمجھتا ہے اسلام کو فتح کر لیا. بھائی اس دنیا میں کارٹون بنانے والے بہت ہیں اور متحرک تصویریں بنانے والے بھی بہت ہیں, لیکن عزت نفس اور شرافت نسب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. انسانیت کی عزت کچھ تو ہوتی ہے نا. ورنہ بہت ہے بنانے والے اور بہت ہے جواب دینے والے. اب میں اس مرحلے فکر پر ملت اسلامیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اور کرے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو دیکھو سمجھ جاؤ, اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرو, اپنی صفوں میں نظم و ضبط و انضباط پیدا کرو, اس لیے کہ غیر مسلم طاقتیں تمہیں نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہیں. اور اب ایک جملہ کہتا جاؤں, اور غیر مسلم دنیا یہ سن لے کہ اگر میرے نبی پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں, اگر ہم ممبر رسول کی قسم کہ اگر ہم ان اعتراضات کا جواب نہ دے سکے تو اس دن سے ممبر بنا چھوڑ دیں. کرنے کے قائم ہیں, ہر مذہب کا احترام کرنے کے قائم ہیں, لیکن یہ مذاق کیا؟ اب بتاؤں, اب اگر سن سکو تو سنو اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ذرا جورت سے بھی دو جملے خطاب ہو جائے. صاحب انجیل, صاحب شریعت, آج تک زندہ ہیں, چوتھے آسمان پہ ہیں, صلوات اللہ وسلام علیہ, ہمارا ایمان ان کے اوپر ایسا ہے یا نہیں؟ اور کیا خوشنما تعلیم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی, کیا خوشنما تعلیم ہے. میں تو ایک بہت ہی مشہور و معروف جملے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. کیا خوشنما تعلیم ہے, پیاری اخلاقی تعلیم. کہنے لگے کہ اگر کوئی ظالم تمہارے ایک رخسار پہ تماشا مار دے تو کیا کرو, دوسرا آگے کر دو. اس سے اچھی تعلیم ممکن نہیں ہے. واقعہ یہ کہ اس سے اچھی تعلیم ممکن نہیں ہے. ذلیل کر دو اسے, اس ظالم کو ذلیل کر دو کہ اگر وہ ایک رخسارے میں تماچا مارتا ہے ان دوسرا رخسارا اس کے سامنے پیش کر دو. پیاری تعلیم ہے نا, اچھی تعلیم ہے. میرے ایک نبی کی تعلیم ہے کہ صاحب شریعت تھا, لیکن اب میں ان سے کہہ رہا ہوں جو تصویریں بناتے ہیں کہ اگر وہ دوسرے بھی تماچا مارتے تو پھر کیا کرو گے؟ ایک رخسارے کو تماچا مار دے, دوسرا پیش کر دو, اور اگر دوسرے پر رخسارے پہ تماشا مار دے تو تیسرا رخسارا کہاں سے لاؤ گے؟
تو میرا جملہ برداشت کرو گے؟ بہت پیاری تعلیم ہے، لیکن اس تعلیم میں ماں کی مانتا ہے، باپ کا جلال نہیں ہے۔ یہی تو گزارش ہے کہ بات کرو تو برہان سے بات کرو، بات کرو تو دلیل سے بات کرو۔ دیکھا تم نے، ماں کی مانتا تو ہے، اور اس عہد کے لیے بہترین تعلیم تھی، لیکن اگر دوسرے رخسارے پہ تماچا مارتے تو تیسرا رخسارہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور اب بتاؤں کہ قرآن نے کیا کہا؟ سنو بھائی، اب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کیا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا، آیت کا نشان 125۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کوئی تمہیں تماچا مار دے تو اتنی ہی زور کا تماچا تم اس کے رخسارے پہ مار دو۔ ظلم نہ ہونے پائے، یہ ہے کمال عدل کی منزل، ظلم نہ ہونے پائے۔ بے مثل ما اوقیتم بہ، جتنی زور کا تماچا اس نے مارا اتنی ہی زور کا ویسا ہی تماچا تم اس کے منہ پہ مار دو۔ انسانی شرافت کو کیسا بچایا ہے، انسانی غیرت کو کیسا بچایا ہے۔ ہر انسان میں شجاعت ہوتی ہے، شرافت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، مدافعت کی قوت ہوتی ہے، تو کیسا بچا لیا اور ہاتھ اٹھوا دیا۔ اور جب ہاتھ اٹھ گیا کیا کرے گا؟ لَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ اب دنیا سن لے کہ ہم بھی چھوڑ رہے ہیں۔ سلسلے کو بہت زیادہ طویل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ، کلمت اللہ، کنواری مریم اور معصومہ مریم کے بطن مطہر سے پیدا ہونے والے، سورہ زخرف میں آواز دی ان هو الا عبد، انعمنا آ گئے، یہ عیسیٰ ہمارا بندہ تھا، ہم نے اس پہ اپنی نعمتیں نازل کی تھی۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی مثال بنایا تھا۔ مثل ذات جیسا، مثل صفات جیسا۔ عیسیٰ مثل نہیں ہے، مثل ہے، اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل تو کوئی ہے ہی نہیں، جو ہوگا وہ مثل ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مثلا لبنی اسرائیل، مثل سمجھ میں آ گیا؟ اب اس سے زیادہ تو میں واضح نہیں کر سکتا تھا۔ مثل ہوتا ہے ذات میں، ذات جیسا، ذات ملتی جلتی، اور مثل صفتیں ملتی جلتی۔ اللہ کا مثل تو ممکن ہی نہیں ہے، تو اللہ کی صفات کا مثل تو کوئی ہو سکتا ہے نا۔ مثلا لبنی اسرائیل، یہ مثل ہے، عیسیٰ علیہ السلام مثل ہے بنی اسرائیل میں۔ سن لیا تم نے سورہ زخرف کیا ہے؟ اور اب سورہ روم میں کہنے لگا وَلَّهُ الْمَثَلُ، پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، وَلَّهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک ایسا بھی ہے جو مثل اعلیٰ ہے۔ ایسا بھی ہے جو مثل اعلیٰ بھی ہے، اور وہ آسمانوں میں بھی مشہور ہے، زمین میں بھی مشہور ہے، تعارف بھی کرا دیا۔ اب ایسا تلاش کرو مثل، اللہ کا نمونہ جو آسمانوں میں بھی مشہور ہو، زمینوں میں بھی مشہور ہو۔ نہیں ملا کوئی شخص، مگر ایک ہی ملا جو آسمانوں میں احمد تھا، زمین پہ آیا تو محمد بن گیا۔ سلسلہ فکر کو اب بہت دور نہیں جانا، مثل اور مثل کا فرق آ گیا بھائی، یہی تو سبب ہے کہ اب میرے نبی نے آواز دی مثل اہل بیتی۔
بڑی مشہور و معروف روایت ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں، اور کیوں تمہارا وقت صرف کروں حوالوں میں، بڑی معتبر روایات میں شامل ہے یہ۔ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال مثل نوح کی کشتی کی مثال ہے۔ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، من رکبہا نجا، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا، جس نے منہ کو پھیرا غرق بہوا، غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ وہاں نجات دینے والے دو، نہ تنہا نوح نجات دینے والے، نہ تنہا کشتی نجات دینے والی۔ بہت پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے، بھائی دو نجات دینے والے، نوح ناطق کشتی سامت۔ روایت آ گئی ذہن میں، اس روایت سے دوسری روایت، اچھا بھی تو وہ روایت بھی تمہاری خدمت میں پیش کرتا چلوں اور سلسلہ سگت اپنی منزل آخری تک قریب ہو جائے۔ دو ہوں تو نجات ملے، ایک ناطق ہو اور ایک سامت ہو۔ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ عبرتی اہل بیتی، دو کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قیامت تک ساتھ رہیں گے، ایک قرآن دوسرے ابھی اولاد۔